डियर स्टूडेंट, जमात नहम, अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, आज मुताला पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 12 हमने पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने अपना उन्वान बड़े माहौलियाती ख़तरात और उनके हाल के बारे में पढ़ा था, जिसके यानी कि हमने पढ़ा था कि 4 बड़े यानी कि ख़तरात होते हैं जो माहौलियाती ख़तरात हैं। तो उनमें से हमने 3 बड़े माहौलियाती ख़तरात का जो लेक्चर नंबर 11 के अंदर डिस्कस किया था, और एक बड़ा माहौलियाती ख़तरा जो है वह बाकी रह गया था, जिसको आज हमने उसी उन्वान के मुताबिक डिस्कस करना है। जो हमारा बड़े माहौलियाती ख़तरात का जो उन्वान है, उसका आखिरी जो ख़तरा है हमारे माहौल को, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो आखिरी माहौलियाती बड़ा ख़तरा है वो कौन सा है। तो बेटा, सबसे पहले देखें कि हमने देखा है कि सेम व थोर, जंगलात का ख़त्म होना, ज़मीन का सहरा में तब्दील हो जाना, इन तीनों बड़े माहौलियाती ख़तरात के बारे में हमने लेक्चर नंबर 11 के अंदर पढ़ लिया था। तो आज का हमारा जो लास्ट है वो है बड़ा माहौलियाती जो ख़तरा है, वो चौथे नंबर पे है, माहौलियाती आलूदगी का बढ़ना। तो आज हम इसी यानी कि बड़े माहौलियाती ख़तरे के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो 3 बड़े माहौलियाती ख़तरात के बारे में पढ़ाया गया है, आपने अच्छे तरीके से उसको समझ लिया होगा, अच्छे तरीके से याद भी कर लिया होगा। तो बेटा आइए आज हम अपने माहौलियाती आलूदगी का बढ़ना यानी कि अपने चौथे बड़े माहौलियाती ख़तरात के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी और उसकी इकसाम, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है, और उसकी इकसाम के बारे में जो ना वो तहरीर करें या नोट लिखें। तो सबसे पहले हमने देखना है कि आलूदगी होती क्या है। आलूदगी की तारीफ जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। तो सबसे पहले आलूदगी से क्या मुराद है, या आलूदगी किसे कहते हैं। साफ सुथरे माहौल में ऐसी मुज़रे अज्जा का शामिल हो जाना, यानी कि ऐसी नुकसानदेह चीज़ों का शामिल हो जाना, नुकसानदेह अज्जा का शामिल होना जो उसकी कुदरती हालत को तब्दील कर दें। यानी कि जो कुदरत की तरफ से एक साफ़ सुथरा माहौल अल्लाह पाक ने दिया है, उसके अंदर कोई ऐसी यानी कि सफाई ना होने की वजह से, माहौल के ख़राब होने की वजह से, माहौल को साफ़ सुथरा ना रखने की वजह से कुछ ऐसे जरासीम या ऐसी कोई चीज़ें पैदा हो जाएं जो उस कुदरती यानी कि साफ़ सुथरे कुदरती माहौल को तब्दील कर दें, तो वो क्या होते हैं, आलूदगी कहलाती है। यानी कि वो साफ़ सुथरे माहौल को बिगाड़ने वाले जो मामलात होते हैं, बिगाड़ने वाले जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, आलूदगी की सूरत में पैदा होती हैं, आलूदगी फैलाती है, जिसकी वजह से वो साफ़ सुथरा माहौल जो है क्या हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है, उसकी हालत जो है तब्दील हो जाती है। और साफ़ सुथरा माहौल तमाम जानदारों की सही नशो नुमा के लिए नागुज़ेर है। जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है, उसी तनासब से उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ती जा रही हैं। यानी कि साफ़ सुथरा माहौल होगा तो उसके अंदर तमाम तर जानदारों की जो सही नशोनुमा होगी वो बड़े अच्छे तरीके से होगी, सेहतमंद ज़िंदगी होगी। इसके अलावा दूसरी बात यह कि जैसे जैसे हमारी इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, उसी तनासब से, जिस तनासब से हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसी तनासब से इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी भी बढ़ती जा रही है, जिससे माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं। यानी कि साफ़ सुथरा माहौल होगा तो वहाँ पर तमाम किस्म के जानदारों की नशोनुमा भी सही तरीके से होगी। अगर वो गलत होगा, माहौल साफ़ नहीं होगा, माहौल आलूदा होगा, तो वहाँ पर जानदारों की नशोनुमा भी सही तरीके से यानी कि नहीं होगी, उसके अंदर यानी कि कोई बहुत सारे मसाइल जो जन्म लेंगे। तो ये माहौलियाती आलूदगी जो है ना वो क्या होती है, तमाम जानदारों के लिए बुरे असर का यानी कि बुरा असर रखती है। तो जैसे जैसे वो उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता है, तो आबादी की वजह से जो ना वो क्या होता है, ज़रूरत ज़िंदगी बढ़ने की वजह से माहौलियाती आलूदगी के मसाइल जो ना क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आलूदगी की इकसाम हैं, आलूदगी की इकसाम के नाम लिखें। ये शार्ट क्वेश्चन के इतना पूछा जाता है कि आलूदगी की तारीफ करें, उसकी इकसाम का नाम लिखें, तो आपने वो तारीफ के साथ ये इकसाम का नाम भी राइट करते हैं। इसके अंदर या ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ कि आप जो आलूदगी की इकसाम के नाम लिखें। तो हमारे माहौलियाती आलूदगी की जो है वो 4 इकसाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और शोर की आलूदगी। ये यानी कि आलूदगियाँ हैं जो हमारे माहौल के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में हमारे माहौल को जो ना वो बिगाड़ती हैं, हमारे माहौल के यानी कि कुदरती हालत को जो ना वो बदल देती हैं, जिसमें फ़िज़ाई आलूदगी हो गई, आबी आलूदगी हो गई, ज़मीनी आलूदगी और शोर की आलूदगी हुई। तो आइए हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अलग-अलग कि फ़िज़ाई आलूदगी क्या होती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, आबी आलूदगी क्या होती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, ज़मीनी आलूदगी क्या होती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, शोर की आलूदगी क्या होती है और उसकी वजूहात क्या होती हैं।
سب سے پہلے فضائی آلودگی کی چند وجوہات بیان کریں گے. فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. فضائی آلودگی صاف ہوا کرۂ ارض پر بسنے والی جملہ مخلوق کے علاوہ نباتات کے لیے بھی اشد ضروری ہے، لیکن موجودہ دور میں صاف ہوا کا حصول دن بدن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. فضائی آلودگی کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں. سب سے پہلے دھواں. اس میں فیکٹریوں، گھروں، ٹرانسپورٹ، اینٹوں کے بھٹھوں، آگ اور سگریٹ وغیرہ کا دھواں شامل ہے. یعنی کہ کسی بھی حالت میں جو دھواں بنتا ہے، دھواں پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ایک فضائی آلودگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جو ہمارے ماحول کی فضا کو بگاڑ دیتا ہے اور بڑا ہی یعنی کہ نقصان دہ بنا دیتا ہے. وہ وہاں پر رہنے والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے دھوئیں کی وجہ سے وہ سانس کا جو ہے مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے. اس کے بعد ہے خطرناک گیسیں. اس میں فصلوں کی کھادیں اور کیڑے مار ادویات سے لے کر گھروں میں کی جانے والی سپرے، فیکٹریوں سے نکلنے والی گیسیں اور گاڑیوں سے نکلنے والی مضر صحت گیسیں شامل ہیں. یعنی کہ گاڑیاں بھی جب چلتی ہیں جس کے اندر مختلف یعنی کہ گیسز جو ہے استعمال کی جاتی ہیں، وہاں سے جب وہ چلتے ہیں تو ان گیس کی وجہ سے بھی ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ کافی بگاڑ آتا ہے، کافی تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم فصلوں کے اندر مختلف کھادیں ڈالتے ہیں، مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں اندر، اور کیڑے مار ادویات کے اندر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں زہریلے، جس کی وجہ سے ماحول کی یعنی کہ خوبصورتی کو، ماحول کے یعنی کہ اپنے صاف ستھرے ماحول کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، گرد و غبار. اس میں آندھی اور گرد و باد کے علاوہ اڑتی ہوئی مٹی کے ذرات شامل ہیں. یعنی کہ جب مختلف قسم کی آندھیاں، مختلف قسم کی گرد و غبار جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیتی ہے، تو اس گرد و غبار کے اندر مختلف قسم کی مٹی کے اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، جو مختلف یعنی کہ مسائل کا جو نا وہ باعث بنتے ہیں. تو یہ ہیں فضائی آلودگی کی چند ایک وجوہات جو ہمارے ماحول کو جو نا فضائی طور پر جو نا وہ کیا کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ یعنی کہ اپنی آلودگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے فضائی آلودگی کے اثرات کیا ہیں. یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر رہنے والی تمام تر جاندار چیزوں کے اوپر جو نا کیا اثرات پڑتے ہیں. تو زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کے رونما ہونے کا ڈر ہے جس سے انسانوں، جانوروں اور فصلوں پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ نقصان دہ اثرات جو مرتب ہو سکتے ہیں کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے کیا ہے، زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ بھی رونما ہونے کا ڈر ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسا موسم نہ آ جائے، ایسی موسمی جو ہے وہ تبدیلیاں نہ آ جائے جس کی وجہ سے زندگی کا جو ہے وہاں پر انسانوں کا جو ہے وہ جینا جو ہے وہ کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور انسانوں اور جانور فصلوں کے اوپر انتہائی نقصان دہ اثرات جو مرتب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے بر وقت اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا، بر وقت اس کے لیے اقدامات نہ کیے تو. اس کے بعد دوسرا ہے آبی آلودگی سے کیا مراد ہے. آبی آلودگی کی وجوہات اور اثرات بیان کریں. اچھا، آبی آلودگی. ہوا کی طرح پانی بھی زندگی کے لازم ہے. جیسا کہ ہوا لازم ہے، فضا کے اندر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ماحول کے اندر، تو ہمیں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے ماحول کے اندر، تو ہم ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے. اچھا، تو اسی طرح ہوا کی طرح پانی بھی زندگی کے لیے لازم ہے. اگرچہ کرۂ ارض کا 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. یعنی کہ کرۂ ارض کا مطلب کہ جتنی بھی زمین ہے، اللہ پاک نے زمین کے ٹکڑے بنائے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اس کا 3/4 حصے کے اوپر پانی ہے. لیکن ایک اندازے کے مطابق اس میں سے صرف 3% پانی انسانی استعمال کے لیے ہے. یعنی کہ 3/4 حصہ جو پانی ہے اس میں سے صرف 3% پانی جو ہے وہ انسان کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ پانی بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ جو آبی آلودگی کے اندر مختلف مضر صحت اجزاء چیزیں یعنی کہ نقصان دہ مواد جو شامل ہو رہے ہیں، وہ ہمارے پینے والے پانی کو کیا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ماحولیاتی معاملات جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے، ہمارا آبی آلودگی کی وجوہات کیا ہیں. آبی آلودگی کی جو وجوہات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ ہم دیکھنے کہ اس کی چند اہم وجوہات ہیں. گھروں اور انڈسٹری کا استعمال شدہ آلودہ پانی دریاؤں اور نہروں میں ڈالا جاتا ہے. یعنی کہ جب گھروں سے نکاسی کی شکل میں جو یوز شدہ پانی ہوتا ہے، جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے، وہ گھروں سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں کی شکل میں جو ہے وہ نہروں، ندی نالیوں کے اندر جو ہے پھینک دیا جاتا ہے، جو پانی کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، پانی کے ذائقے کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، جو انسانوں کے لیے جو نقصان دہ ہوتا ہے، فصلوں کے لیے نقصان دہ. اس کے بعد انڈسٹریز جو ہیں، جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جو نہروں اور یعنی بڑی ندی نالیوں کے آس پاس بنائی جاتی ہیں، ان کا جو زہریلا پانی ہوتا ہے وہ بھی ان کا بھی جو وہ رخ دریاؤں یا نہروں کی طرف ڈالا جاتا ہے، جو کہ فصلوں کے علاوہ آبی حیات کے لیے تباہ کن، کیونکہ وہ جانور بھی جو ہے پانی پیتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف پرندے بھی پانی پیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. اس کے بعد سیوریج سسٹم کے ذریعے
گھروں کا آلودہ پانی یعنی کہ سیوریج سسٹم کے ذریعے جو گھر کا آلودہ پانی ہے زیر زمین جذب ہو کر صاف پانی کو خراب کرے، یعنی کہ ہمارا زیر زمین جو پانی ہے وہ صاف ستھرا پانی ہے، پینے کے قابل ہے، تو وہ سیوریج سسٹم جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے، وہ پانی جو ہے نا جذب ہو رہا ہے زمین کے اندر، جس کی وجہ سے وہ زیر زمین پانی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نالیوں کا پانی دریاؤں اور نہروں میں شامل ہو کر اسے خراب کرے، یعنی کہ جو ہم گھروں اور انڈسٹری سے استعمال شدہ پانی جو ہے نا وہ نالیوں کی شکل میں دریاؤں یا نہروں میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس دریاؤں اور نہروں کے پانی کو خراب کر رہا ہے۔ فصلوں پر سپرے کی جانے والی زہریلی دوائیاں زمین جذب ہو کر زیر زمین پانی کو آلودہ کریں، یعنی کہ فصلوں کے اوپر جو ہم سپرے کرتے ہیں مختلف یعنی کیڑے مار ادویات جو استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی جو فصل کے اوپر پڑتی ہے، اس کے علاوہ جو زمین کے اوپر پڑتی ہے تو زمین میں جذب ہو جاتی ہے، جس کے اثرات ہمارے زیر زمین پانی کے اوپر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے۔ آبی آلودگی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آبی آلودگی کے باعث بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ تمام جو وجوہات ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام وجوہات کی وجہ سے جو نا آبی آلودگی کا جب نظام بگڑ جاتا ہے، اس کی جو نا وہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے پانی کے اندر، تو اس سے مختلف قسم کی بیماریاں جو نا وہ وجود میں آتی ہیں اور تیزی سے اس کے اندر اضافہ، جس کے اندر ہیضہ، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، جلد آشوب چشم یعنی کہ آنکھوں کی بیماری بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی دوسری بیماریوں کی وجہ سے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آبی آلودگی انسانوں کے ساتھ ساتھ آبی مخلوق کے لیے بھی خطرناک ہے، جس سے ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ افراد کی آمدنی متاثر ہونے کا ڈر ہے۔ یعنی کہ آبی آلودگی کے اندر کیا ہوگا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو نا وہ کیا ہے، آبی مخلوق جو پانی کے اندر رہنے والی مخلوق ہے، جس کے اندر یعنی کہ مچھلیاں شامل ہیں اور بھی بہت سے ایسی مخلوقات جو ہیں، ایسی یعنی کہ اللہ نے پیدا کی ہوئے مخلوقات، ان کے لیے بھی یہ پانی خطرناک ثابت ہوگا جو آلودہ ہوگا مختلف زہریلی دوائیوں سے یا مختلف یعنی کہ زہریلے پانی کے ملنے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا، وہاں پر اگر وہ مچھلی ماہی گیری کا جو شعبہ ہے، مچھلی کا جو شعبہ ہے وہ متاثر ہوگا، اس سے جو وابستہ افراد ہیں جو یعنی کہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو جب مچھلیاں اس کے اندر ہوں گی نہیں، زہریلے پانی کی وجہ سے وہ مر جائیں گی، تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی کہ آبی آلودگی کی وجوہات تھیں اور اس کے اثرات تھے۔ اس کے بعد زمینی آلودگی کی وجوہات اور اثرات بیان کریں، یعنی کہ زمینی آلودگی کیا ہے؟ اس آلودگی کی بڑی بڑی وجوہات درج ذیل ہیں۔ کون کون سی؟ کہ گھریلو اور فیکٹریوں کے استعمال شدہ پانی کا پھیل جانا، جیسے کہ آپ پیچھے آبی آلودگی کے پاس پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس کو ہم پھینک دیں نہروں کے اندر، نالیوں کے اندر، تو وہ پانی کو خراب کرتا ہے، اگر ایسے زمینوں کو اوپر چھوڑ دیں تو وہ زمینوں کو خراب کرتا ہے۔ فصلوں پر سپرے اور کھاد کا استعمال، قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب وغیرہ، سیم تھور، اور گھریلو اور صنعتی کوڑا کرکٹ کا جمع ہو جانا، یعنی کہ قدرتی آفات بھی ہماری زمینی آلودگی کی وجہ بنتے ہیں کہ ہماری زمین کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ زلزلے آتے ہیں تو زمین کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں، سیلاب آتے ہیں تو وہاں پر جب سیلاب آتے ہیں تو مختلف قسم کے جو قیمتی ذرات ہوتے ہیں فصلوں کے زرخیزی کے، وہ وہاں سے بہہ کر چلے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی یعنی کہ ریت اور مختلف قسم کے خطرناک ذرات وہاں پر پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی جو نا وہ پیداوار جو نا وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیم تھور جو نا وہ زیادہ ہماری زمین کا اوپر ہوتا ہے تو ہمارا زمین کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ سیم طور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو یعنی کہ گھر سے جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم ایک ہی جگہ کے اوپر یعنی کہ اگر ہم اکٹھا کریں گے، گندگی پھیلتی چلی جائے گی تو اس کے اثرات جو زمین کے اوپر پڑیں گے، جو ہماری زمینی آلودگی کا وجہ بنیں گے۔ اور اس کے بعد زمینی آلودگی کے اثرات کیا ہیں کہ زمینی آلودگی سے خوراک کی قلت کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر زمینیں پیداوار دینے کے قابل نہیں رہیں گی تو ہم غذائی ضرورت کو کیسے پورا کر سکیں گے؟ اور تیزی سے بڑھتی ہوئی زمینی آلودگی فصلوں، جنگلات اور جنگلی مخلوقات کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، یعنی کہ جیسے جیسے زمین کی آلودگی بڑھتی چلی جائے گی، انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کا اثر جو ہے فصلوں کے اوپر بھی جائے گا، جنگلات کے اوپر بھی جائے گا، جنگلات کے اندر رہنے والی مخلوقات کے اوپر بھی جائے گا، جس کے اندر جنگلی جانور ہیں، مختلف قسم کے یعنی کہ پرندے ہیں، مختلف قسم کے درخت ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ زمینی آلودگی کی وجہ سے متاثر ہوں گی۔ اس کے بعد ایک لاسٹ کے ہمارے شور کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ نیز شور کی آلودگی کے اثرات یعنی کہ شور کی آلودگی، غیر ضروری اور ناخوشگوار آواز شور کہلاتی ہے، یعنی کہ غیر ضروری جو اس کی ضرورت نہ ہو ایسے بڑی بڑی آوازیں نکالنا، اور ناخوشگوار جو بڑی ڈراؤنی سی ہو، بالکل یعنی کہ دل کو نہ بھانے والی آواز جو ہمارے دل و دماغ کے اوپر بڑا برا اثر رکھتی ہو، تو ایسی آوازیں جو وہ شور کہلاتی ہیں۔ بسوں، ویگنوں، کاروں، رکشاؤں، جہازوں، ریل گاڑیوں
اچھا، ڈھول ڈرموں، پھیری والوں، لاؤڈ سپیکروں، مختلف قسم کے ہارنوں، مشینوں اور دیگر مختلف اقسام کا ایسا ہی شور جو روز بروز ماحول کی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے، اور یہ آلودگی دیہاتوں کی نسبت شہروں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ دیہات کے اندر تو زیادہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن آج کل جدید دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، تو دیہات کے اندر بھی مختلف قسم کی، یعنی کہ جب سے سڑکیں پکی بن گئی ہیں تو وہاں پر ٹریکٹر کے آنا جانا مختلف، یعنی کہ چھوٹے بڑے رکشے کا آنا جانا، پھیری والوں کا آنا جانا، تو یہ سارا سلسلہ ادھر بھی ایسا سے، لیکن اس کی نسبت جو دیہات کی نسبت جو ہے شہر کے اندر شور کی آلودگی کا زیادہ جو نا وہ رجحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو نا وہ ٹریفک کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، ٹریفک کی آنا جانا، ٹرانسپورٹیشن کا، اور مختلف قسم کے یعنی کہ جہاز کے جو نا ریلوے اپنا ہوائی اڈے ہوتے ہیں، ریل گاڑی کے جو نا ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں، اور بسوں اور ویگنوں کے بڑے بڑے اڈے ہوتے ہیں جہاں پر جو نا مختلف قسم کا شور شرابہ، ریڑی والے، اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ مختلف سینماز، مختلف قسم کے یعنی کہ آس پاس کی جو شور شرابے ہوتے ہیں گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر، تو وہ بالخصوص شہر کی آبادی کے لیے یعنی کہ شور کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ شور کی آلودگی اثرات کیا ہوتے ہیں کہ ہاں، شور ہمارے سننے، سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، یعنی کہ شور ہونے کی وجہ سے ہماری جو ذہنی طور پر سننے کی یا جو کانوں سے ہم سنتے ہیں وہ سماعت کے اوپر اثر پڑتا ہے، پھر ذہنی طور پر سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، ہم کنفیوژن کا شکار، یعنی کہ بلڈ پریشر کا یا چڑچڑپن کا، اس کے ساتھ شور کی آلودگی سے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مثلا ہائی بلڈ پریشر ہو جانا، یعنی کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جانا، بے چینی اور چڑچڑاپن اور سر درد وغیرہ ہو جانا۔ جب اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کی یعنی کہ مسائل ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوں گے تو ہم کو اچھے طریقے سے کوئی کام نہیں کر پا سکیں گے، تو شور کی آلودگی کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے وہ شہر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آج ہم نے اپنا بڑے ماحولیاتی خطرات جو پہلے ہم لیکچر نمبر 11 کے اندر پڑھ چکے ہیں، 3 بڑے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ لیکن ایک ہمارا بڑا خطرہ جو نا وہ ماحولیاتی خطرہ جو رہتا تھا، جو ماحولیاتی آلودگی کا تھا، اس کی 4 اقسام تھی جو ہم نے اچھے طریقے سے ڈسکس کی ہیں، اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ شارٹ کویسچن کے طور پر جو نا آپ کے پاس بھی علیحدہ علیحدہ آلودگی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آبی آلودگی سے کیا مراد ہے، اس کی وجوہات لکھیں ہیں، فضائی آلودگی سے کیا مراد ہے، زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے، یا شور کی آلودگی کے بارے میں آپ لکھیں۔ تو اگر اس طرح سے پوچھا جائے تو آپ نے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ اگر 2 آلودگیوں کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں آلودگی کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں یا رائٹ کریں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔